कल एक मरतबा फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें का एलामिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा सख्त था और कुछ अप्रिशिएट भी किया गया था। जो सख्त बातें थीं वो ये थीं कि किसी को अवाम और अफवाज में दूरियां नहीं पैदा करने देंगे, वो चाहे सियासी लोग हों या कोई कुछ और हो। तो कहीं फिर ये खदशात बढ़ गए कि कहीं पीटीआई मज़ीद स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने जा रही, स्ट्रॉन्ग इस मद में कि कहीं सख्त स्टेप तो नहीं लेने जा रही है। फील्ड मार्शल को वो बहुत पसंद है, कोई शक नहीं है वज़ीर आला, लेकिन वज़ीर आला एज अ वज़ीर आला ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो उस तरह नहीं है। आज मैं सुन रहा था इनके एक साहब का, तर्जमान साहब को, तो वो कह रहे थे कि इन्होंने बाहर भिजवाने हैं मज़दूर 30,000, उसमें 300 नहीं भिजवा पाए हैं। उसके ऊपर एक स्कैंडल आ गया, एडवांस पेमेंट का अलग धंधा है, फिर मज़दूरों के बच्चे भिजवाए गए, वो एक अलग स्कैंडल है। तो मैं कह रहा था कि वज़ीर आला साहब जो काम कर रहे हैं स्कैंडल बन रहा है। इंसान आसपास ऐसे लोग रखता है जो उसको तरगीब दें, लेकिन आसपास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जुगाड़िए हैं कि वज़ीर आला अपने कारनामों की वजह से फंसे या ना फंसे, उनकी वजह से ज़रूर फंसेगा। मुझे दुख और तकलीफ से ये बातें करना पड़ती। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ज़रई इनकलाब को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। यही है कि आपने देखा होगा कच्ची कैनाल पे फोकस रखा, फिर आवरान पे इन्होंने काफ़ी विज़िट किया। हालांकि सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ का प्याज मशहूर है, खुशदार की कपास मशहूर है, तो ये उस अंदाज पे जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान, पता नहीं इनकी कितनी सर्विस रही है फील्ड मार्शल साहब की बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान को नहीं समझ पाए हैं वो अभी तक। बलूचिस्तान को समझना इतना इजी नहीं है। दूसरा, अगर उन्होंने यहाँ सर्व किया तो वो और दौर था। आज बीएलएफ ने जो उनकी पहली सुसाइडर थी जरीना नाम की, उसका आज वीडियो बयान जारी किया और उस वीडियो बयान में वो बता रही हैं कि भाई हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। इल्ज़ाम लगता है अस्करियत पसंद तंजीमों पर कि आया ये कोई उनको नशा देकर ये कराते हैं या उनको ब्लैकमेल करा के ये कराते हैं, या जो भी उनके ख़िलाफ़ नैरेटिव बनता है कि ये वो ऐसे लड़कियों को, ख़वातीन को सुसाइडर बनाते हैं। तो इस पर बाकायदा उसने कहा कि मेरा ये फैमिली के लिए पैगाम है कि मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला कर रही हूँ। फिर साहब का जो फ़ीमेल सुसाइडर थी उनके नाम लिया कि उन्होंने कुर्बानी दी वग़ैरह वग़ैरह। ये है कि अभी BYC वाले दूसरे बड़े ये बार बार रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन उठाई जा रही हैं, कोई 8 दर्जन से ज़ायद हो गई हैं जो वो शेयर करते रहते हैं। अगर ये सुसाइडर हमले ना होते तो शायद पूरा समाज उठ जाता। और मज़ीद कल तारीफ़ कर दी आपने तो इनको तो मौका मिल गया ट्वीटें करने का और फिर ख़ुद को प्रूव करने का। इनके हर काम का स्कैंडल मैं वो करता हूँ, ये आएँ और वो करें कि ये ईमानदार हैं, और फिर दूसरी साइड पे हम बैठते हैं कि हम गिनवाते हैं क्या क्या स्कैंडल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। कल एक मरतबा फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें का एलामिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा सख्त था और कुछ अप्रिशिएट भी किया गया था। जो सख्त बातें थीं वो ये थीं कि किसी को अवाम और अफवाज में दूरियां नहीं पैदा करने देंगे, वो चाहे सियासी लोग हों या कोई कुछ और हो। तो कहीं फिर ये खदशात बढ़ गए कि कहीं पीटीआई मज़ीद स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने जा रही, स्ट्रॉन्ग इस मद में कि कहीं सख्त स्टेप तो नहीं लेने जा रही है। और अगर ये वज़ीर आला, ये वैसे भी स्टूडेंट लीडर है, ये आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पुरजोश है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है या बाकी इदारे हैं, वो भी कोई वो नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कि जिस तरह कहा कि हार्ड स्टेट बनना होगा, हार्ड स्टेट की तर्ज पर ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर खदशात बढ़ रहे हैं कि तसादुम की जानिब ना जाएं। खुदा करे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। कल कहा गया कि बलूचिस्तान में बड़े बेहतरीन काम हुए हैं, बड़ा अच्छा मॉडल है, बाकी सूबों खसूसन KP को भी शायद ये
ترغیب دی گئی تھی کہ بلوچستان والوں سے کچھ سیکھیں. سبحان اللہ, ہم بھی حیران ہوئے. پھر ہم نے نظر دوڑائی کہ یہ کون کون سے پروجیکٹ ہیں. تو 1 2 3 پر وہ ہوا. ایک کچھی کینال جس کو میرے خیال میں پاکستان کینال کا نام دیا گیا. تو سرفراز بگٹی صاحب ہیں, وہ تو ہر چیز کو کہیں نہ کہیں ریاست سے ملا کے اپنا دورانیہ بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن کاش کوئی جہاں پہ ایسے موقع ہیں وہ اپنی گورننس تھوڑی بہتر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. فیلڈ مارشل کو وہ بہت پسند ہیں, کوئی شک نہیں ہے وزیر اعلیٰ, لیکن وزیر اعلیٰ ایز اے وزیر اعلیٰ ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کے جو پروجیکٹ ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. آج میں سن رہا تھا ان کے ایک سابقہ ترجمان صاحب کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں باہر بھجوانے ہیں مزدور 30,000, اس میں 300 نہیں بھجوا پائے ہیں. اس کے اوپر ایک سکینڈل آ گیا. ایڈوانس پیمنٹ کا الگ دھندا ہے. پھر مزدوروں کے بچے بھجوائے گئے, وہ ایک الگ سکینڈل ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو کام کر رہے ہیں سکینڈل بن رہا ہے. تو یہ ہے, ٹیم کوئی ہے نہیں, آس پاس ایسے لوگ وہ ہوئے جو اس پر الٹا عذاب ہے. انسان آس پاس ایسے لوگ رکھتا ہے جو اس کو ترغیب دیں, لیکن آس پاس الحمدللہ ایسے جگاڑیے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنے کارناموں کی وجہ سے پھنسے یا نہ پھنسے, ان کی وجہ سے ضرور پھنسے گا. مجھے دکھ اور تکلیف سے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا آئے گا, اس سے تو وہ جاہل بہتر ہے جس کو کم سے کم طریقے واردات اتنے زیادہ معلوم نہیں ہے. دوسرا کم سے کم ان کے یار دوست اتنے نٹوریس ٹائپ کے نہیں ہیں کہ اتنا نقصان دے صوبوں کو. خیر, وہ ایک اچھی چیز تھی. ابھی یہ جو 1 ارب سے 3 ارب DC لوگوں کو دیا گیا ہے, پھر یہ گرین بلوچستان انیشیٹو تھا, یہ ان کو کچھ بھایا ہے, اچھی بات ہے. اگر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ زرعی انقلاب کو تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہیں. یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھی کینال پہ فوکس رکھا, پھر آوران پہ انہوں نے کافی وزٹ کیا. حالانکہ سینسٹیو ایریا ہے کہ وہاں کا پیاز مشہور ہے, خضدار کی کپاس مشہور ہے, تو یہ اس انداز پہ جا رہے ہیں. لیکن بلوچستان پتہ نہیں ان کی کتنی سروس رہی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی بلوچستان میں. بلوچستان کو نہیں سمجھ پائے ہیں وہ ابھی تک. بلوچستان کو سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہے. دوسرا, اگر انہوں نے یہاں سرو کیا تو وہ اور دور تھا. موجودہ تقاضے مختلف ہیں. جو بھی کور کمانڈر بلوچستان میں موجودہ جو سرو کر رہا ہے, یا اس سے پہلے جو 2000 کے بعد جنہوں نے سرو کیا ہے, ان کے ساتھ یہ بیٹھیں, ہر ایک کے پوائنٹ لیں, اور اسٹریٹجی کیا ہے, اور پھر کمپرس جو پسند تو نہیں ہے ان لوگوں کو, لیکن ان کے ساتھ بیٹھیں, مذہبی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سمجھیں, اس کے بعد پالیسی بنائیں تو کچھ چلے. اسپیشل جو یہ جنزی ہے, جنریشن زی ہے, اس کو بھی دیکھیں, پھر کوئی فیصلہ کریں. جذباتی فیصلے بلوچستان میں نہیں چلیں گے. ماردار زیادہ نہیں چلے گی تو حالات سٹیبل نہیں ہوں گے. حالات سٹیبل نہیں ہوں گے تو اکانومی برباد ہوگی. ہمارے پاس ہیں کیا, یہ مائنز اور منرلز ہی ہیں. یہ اس وقت نکلیں گے جب حالات سٹیبل ہوں گے. اب اتنا بڑا جغرافیہ ہے, ظاہری بات ہے آپ ایک گھر کو خوش نہیں کرتے تو وہ گھر سٹیبل نہیں ہوتا. جب آپ ایک صوبے کی عوام کو خوشحال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. جو سیاسی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سو کالڈ بتائے جاتے ہیں کہ وہ ترقی دے رہے ہیں, پھر یہ بلوچستان لیگز کہاں سے چل رہی ہیں, وہ تو بہت زیادہ کرپشن بتا رہے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب وہ بلوچستان لیگز والوں سے بھی پتہ کریں. جو بلوچستان لیگز چلا رہے ہیں, اور وہ تو آج انہوں نے مولانا ہدایت الرحمان کو بھی رگڑ دیا. او بھائی بس کر دو یار. مولانا ہدایت الرحمان بیچارہ پہلے ہی کرائسس میں ہے. یہ ہو گیا, مجید بادینی ہو گیا, اور یہ جو ہے قلعہ سیف اللہ والا مولانا کے بارے میں تو مشہور ہے کہ 1 ٹکا نہیں کھاتا. الٹا جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ تو روز ہی جاتا ہے چیک کرنے. کلنگ اس نے لیا ہوتا ہے, بیلچہ لیا ہوتا ہے. افسر تنگ ہیں, کوئی ادھر ایکسین نہیں بننا چاہتا. پچھلے دنوں بھی کوئی بتا رہا تھا کہ افسروں کو جو ہے نا اس نے گالیاں دی ہیں کہ آپ کوئی ولایتی لسی پیتے ہو وغیرہ وغیرہ. یہ وہ کوئی ادھر کام نہیں کرنا چاہتا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر مولانا ہدایت الرحمان پہ آ گئی ہے تو اس پر بھی بلوچستان لیگز والے ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ کرپشن کر رہا ہے. بس کر دو یار. جو بھی یہ بلوچستان لیگز چلا رہا ہے
اپنی جہاں آپ اتنی ویڈیوز بناتے ہو، ٹیم جاتی ہے، تو کم سے کم پی ایس ڈی پی کی بک آگے نہ رکھو، کچھ پوچھو، کچھ جو لوگ ہیں کہ ایکس این او کو بلاؤ کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، موجود وہاں کی جو سیکرٹریز ہیں ان کو، یا کم سے کم ایس ڈی او یا سائٹ انجینئر سے ہی پوچھ لیا کرو. اس طریقے سے کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے پھر. لیکن خیر زوراور لوگ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر میں بات کر رہا تھا کہ بلوچستان میں مار دھاڑ تو بہت ہو رہی ہے. آج بھی 8 عسکریت پسند مار دیے، اس سے پہلے 12 مار دیے گئے تھے. آج کے بارے میں جو تھے کہ یہ لوگ وہ جو کراچی سے آئے تھے قوال، ان کو انہوں نے مارا تھا وغیرہ وغیرہ. ابھی تک ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ بی ایل اے کے لوگ تھے. اچھا پہنچ یہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، وقت لگتا ہے. لیکن پھر بلوچستان کا جغرافیہ جہاں پہ بہت زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، وہاں ڈس ایڈوانٹیج سیکیورٹی اداروں کو یہ آتا ہے کہ اتنا بڑا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کریں. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آج بی ایل ایف نے جو ان کی پہلی سوسائڈر تھی زرینہ نام کی، اس کا آج ویڈیو بیان جاری کیا. اور اس ویڈیو بیان میں وہ بتا رہی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں مل رہا. بیرونی قوتیں ممالک آ کے ہم پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. اور جو الزام لگتا ہے عسکریت پسند تنظیموں پر کہ آیا یہ کوئی ان کو نشہ دے کر یہ کراتے ہیں، یا ان کو بلیک میل کرا کے یہ کراتے ہیں، یا جو بھی ان کے خلاف نیریٹو بنتا ہے کہ یہ وہ ایسے لڑکیوں کو، خواتین کو سوسائڈر بناتے ہیں. تو اس پر باقاعدہ اس نے کہا کہ میرا یہ فیملی کے لیے پیغام ہے کہ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہی ہوں. پھر صاحب کا جو فیمیل سوسائڈر تھی ان کے نام لیا کہ انہوں نے قربانی دی وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر جو اکثر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا. اب وہ ہے کہ ایک فیمیل آئی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے، اب بات بھی ہوتی ہے. اب ایک پہلے والدین کے بیچاروں کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ آئے دن پتہ کریں. ٹھیک ہے فون پہ رابطہ ہو گیا، اب وہ کل یونیورسٹی میں ہے یا کہیں اور ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ ہر مہینے آ سکتے ہیں. تو فائنینشیل چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ریاست کو کیا کام کرنا ہے کہ ایک انداز میں اس نے یہ کہا، عسکریت پسند گروپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. فیمیل کو اس لیے سوسائڈ، مطلب میل ان کے پاس زیادہ ہیں، کیوں کراتے ہیں فیمیل سے؟ فیمیل کا سب سے زیادہ وہ بڑی بریکنگ بنتی ہے، وہ انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے، تو اس پہ شک بھی کم ہوتا ہے. پھر اس پر میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ڈیٹیل بتائی کہ فیمیل کو ہی کیوں سوسائڈر بنایا جا رہا ہے. اور اس پر یقیناً سوسائڈر حملہ ویسے ہی سنگین ہے، اور جب فیمیل کرے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور پھر میں نے کہا نہیں کہ اس بیس پر والدین کو تنگ کرنا، ایک تو وہ پہلے کتنے قرب سے ہوتے ہیں، کسی کا بچہ یا بیٹی سوسائڈر بنے تو اس کی تو دنیا ہل جاتی ہے نا. لیکن پھر اسی کو اٹھانا یا اس کو وہ کرنا، وہ اور تکلیف دہ امر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی بی وائی سی والے دوسرے بڑے یہ بار بار ریاستی اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین اٹھائی جا رہی ہیں، کوئی 8 درجن سے زائد ہو گئی ہیں جو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو یقیناً افسوسناک ہے. پہلے اس ایشو کو کوئی ایشو نہیں سمجھتا تھا، بعد میں ایشو بنایا گیا تو نوجوانوں کا تھا کہ اٹھایا گیا، یا بڑی مردوں کو اٹھایا جاتا تھا. پھر اب جب فیمیل تک یہ بات آ گئی ہے، اگر یہ سوسائڈر حملے نہ ہوتے تو شاید پورا سماج اٹھ جاتا، جتنا بھی وہ ہوتا نا، یہ بڑا وہ ہے. لیکن جہاں ایک طرف سوسائڈر فیمیل بن رہی ہوں تو دوسری سائڈ پر اٹھ رہی ہوں، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیا پتہ، دوسری سائڈ والے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ یا الاکار ہے، یا یہ کرنے جا رہی تھی، یا کچھ بھی تھا. اب ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں، اب ان کی طرف سے موقف ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر تو مانا نہیں جاتا کہ بھائی ہم نے اٹھایا ہی نہیں. تو اس پر کوئی لائے عمل بنائیں. حالات بڑے سنگین ہیں. بات کر دینا بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماریں گے ایک دفعہ سارا عسکریت پسند بی ایل ایف کو اب زیرو بھی کریں گے نا، دوبارہ بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ اٹھ جائیں گے، دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں
حقوق نہ ملنا اس انداز میں کہ یار وہاں سے ایک چیز نکل رہی ہے، اکا دکا لوگوں کو مستفید کرتے ہو، باقی کو کھڈے لائن کرتے ہو، تو وہ دوبارہ ایسے ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے جو بی ایل ایف نے صد آپریشن بٹالین جو بنائی، جو ان کے کمانڈر تھے، اس کے نام پہ بٹالین بنائی، اس کو کبھی انہوں نے ذکر کیا۔ اب صوب کو جس طرح یہ ہے بی ایل اے والے کا مجید برگیڈ ایکٹیو ہو گیا، اس کا ہر جگہ نام ہے، اب بی ایل ایف صوب کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن جس میں جتنی شدت ہوگی وہ اتنا اوپر جائے گا۔ اب آیا یہ اپنے سوسائڈر ونگ کو صوب کا نام دے گا آگے جا کے، یا کمانڈو الگ بنائے گا، یا صوب کمانڈر بنے گا، سوسائڈر ونگ کا یہ الگ نام دیں گے، جس طرح ان کا فتح اسکواڈ ہے، باقی ان کے ونگ بنے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ذرا بھی بنائی ہوئی ہے۔ اب بی ایل ایف بھی اسی پیٹرن پہ جا رہا ہے۔ اب آگے وہ کیا ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا، فی الحال تک یہی بات تھی۔ بہرحال ریاست سے یہ مطالبہ ضرور ہے کہ ہم عسکریت پسندوں سے نہیں کرتے کہ وہ تو آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، وہ تو ایکسٹریم پر ہیں۔ ریاست سے یہ ہوتی ہے کہ ریاست ایک قانون یا آئین کی تابع ہے، وہ کہ اس پہ اکثریت عمل نہیں ہو رہا، پھر بھی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے یہ مطالبہ کرنا۔ جو فیمیل ہیں، اس میں ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اب یہ چیزیں یہاں بیان کرنا مزید تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اب کیا کریں، ہم مطالبہ رکھ سکتے ہیں، ہم بینگ اے جرنلسٹ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم رپورٹ کریں۔ اب کس قرب سے وہ گزر رہے ہوں گے یا ان کے گھر والے گزر رہے ہوں گے، ایک گھر سے 3-4 اٹھائے گئے ہیں۔ اب جو دوسرا موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس رپورٹس تھیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم گئے، ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، یا ان کو پکڑا یا گرفتار کیا۔ اکثر تو مانا ہی نہیں جاتا، اب دھرنا دیا ہوا ہے، روڈ بند، لوگ متاثر، لیکن میں کہہ نہیں رہا اس کا کہاں ہو، ایک دونوں فریق ایکسٹریم پر ہیں۔ اگر ہم جہاں یہ کہیں کہ ان کو اٹھانا، لاپتہ کرنا جرم ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یا سہولت کار تھے سوسائڈر کے تھے، یا سوسائڈر بننے جا رہے تھے، تو ان کی وجہ سے جو اتنے لوگوں نے مرنا تھا، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے رپورٹ کرنا، آپ تک پہنچانا، اور تھوڑی بہت اپنی التجائیں کرنا کہ خدا را انسانیت کا دشمن نہ بنایا جائے، انسان کا جو ہے نا ایک رتبہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اور یہی ریکویسٹ ہم آپ لوگوں سے کرتے رہیں گے۔ ایک اور مدعا جو بہت اہم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی لیے بڑی تگ و دو جاری ہے، کون بنتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ڈی جی سی اور ڈی جی ایم آئی، ان میں سے شاید کوئی بن جائے۔ نام ان دو کے چل رہے ہیں، کبھی ایک آگے جا رہا ہے، کبھی دوسرا آگے جاتا ہے۔ دونوں ہی فیلڈ مارشل صاحب کے بڑے چہیتے ہیں، اور دونوں کو جو جو ٹاسک ملے ہیں انہوں نے کیے ہیں، تو چہیتے بنے ہوئے ہیں۔ بہت میٹر کرتا ہے پاکستان میں کیا ہونا ہے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی تقریباً دوسرے نمبر کا طاقتور ترین عہدہ ملک میں سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں خطے میں، آپ کو پتہ ہے کائنیٹک اپروچ بڑی ہیوی ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب گئے تھے لیبیا، تو لیبیا میں 2 حکومتیں ہیں، ایک وہ ہے جس کو اقوام متحدہ نے مانا ہوا ہے اور اس کا وزیر اعظم ہے غالباً، اس کا آرمی چیف ہے، ایک دوسرا سائڈ ہے وہاں کا ایک فیلڈ مارشل ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کوئی چیف بنایا ہوا ہے۔ تو ان سے ملاقات کی اور اس کو ادھر خطاب کر رہے تھے، فیلڈ مارشل صاحب ان کو فرما رہے تھے کہ ایز اے بھائی میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، خود کو مضبوط کرو، مضبوط آرمی ہی مضبوط ملک کو جو ہے نا بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ، کئی ممالک میں تو چلاتی بھی ہے۔ بہرحال یہ چیز چل رہی ہے، اور فیلڈ مارشل کی تو کیا قسمت پائی ہے بھائی نے، بھائی ڈی جی آئی ایس آئی شپ سے ہٹایا گیا، پھر آرمی چیف بن کے آیا۔ پھر کیا تھا کہ وہ جس سے پی ٹی آئی والوں نے امیدیں رکھی ہوئی تھی کہ ٹرمپ عمران خان کے لیے کچھ کر رہا تھا، وہ ٹرمپ ہر تقریر میں بھائی فیلڈ مارشل کو آسمان پہ پہنچاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی سے آپ لڑ سکتے ہو لیکن اس کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے۔ تو یقیناً ان کی قسمت بہت اچھی ہے، لیکن جہاں ان کی قسمت اچھی ہے ان سے ریکویسٹ یہ کوئی اچھے کام انہوں نے کیے ہوں گے تو خدا ان کو نواز رہا ہے، لیکن ان کا اسٹرانگ جو وہ ہے، کل ان کی ایک بات کہ بھائی
ہمت کرو. جو ہمت کرتا ہے وہ کچھ اچیو کرتا ہے, جو ہمت ہی نہیں کرے گا وہ کیا اچیو کرے گا. تو یہ ہے کہ وہ بہادر اس حوالے سے ہیں کہ ایکشن لیتے ہیں. باقی مار دھاڑ یا سخت سٹانس یا وہ ہمیں ایز اے ڈیموکریٹک, ایز اے سوشلسٹ اچھا نہیں لگتا. ہم بھی کبھی کسی سے سوکھتا ہوتے ہیں, کوئی گالم گلوچ ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کسی کو مارنا یا اٹھانا یا وہ تو بہت ایکسٹریم ہی ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ قدوس بزنجو نے بھی فیلڈ مارشل سے کہا تھا کہ عمران خان آپ کے اتنا خلاف گیا لیکن اس کے باوجود خدا نے آپ کو اتنی عزت دی, آرمی چیف بن گئے آپ. تو ابھی آپ دل بڑا رکھیں. ابھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا کا طاقتور ترین رہنما ٹرمپ آپ کی تعریف کر رہا ہے. دل بڑا کریں. ہارڈ اسٹیٹ نہیں, فلاحی ریاست وہ ریاست ہو جس میں انسان کی تعظیم. ٹھیک ہے, جب آپ کمانڈر تھے تو ایک چیز تھی, اب آپ فیلڈ مارشل ہیں. ہر وقت مار دھاڑ اچھی نہیں ہے. بلوچستان کے نوجوان بہت شکایتیں لیے پھر رہا ہے, وزیرستان کا نوجوان بہت شکایتیں لیے پھر رہا ہے. آپ سمجھیں, جو حکومتیں یہاں ہمیں بٹھائی گئی ہیں یہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں. یہ خود اربوں پتی بن رہے ہیں, عوام ذلیل و خوار ہے. اور مزید کل تعریف کر دی آپ نے تو ان کو تو موقع مل گا ٹویٹیں کرنے کا اور پھر خود کو پروو کرنے کا. ان کے ہر کام کا سکینڈل میں وہ کرتا ہوں. یہ آئیں اور وہ کریں کہ یہ ایماندار ہیں, اور پھر دوسری سائڈ پہ ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم گنواتے ہیں کیا کیا سکینڈل ہے. پھر جو قصوروار ہو پھر اس کے خلاف ایکشن. لیکن بلوچستان کو صرف ہارڈ اسٹیٹ نہ وہ کیا جائے. تو جو بھی DGISI یا DGC جو بھی بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ فیصل نصیر صاحب تو یہاں کافی سرو کر چکے ہیں, وہ بھی وہ کیا سپر سپاہی ہے. تو وہ ان کو بھی اگر وہ وہاں تک گئے ہوئے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپروچ کم ہو, ہارڈ اپروچ کم ہو. ہارڈ کی وجہ سے حالات یہاں تک ہیں, ہارڈ کے ساتھ ساتھ سافٹ بھی ہو. ورنہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. وہ امیدیں رکھتی ہے لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھرتا ہے ہر طرف سے. باقی جو حکومتیں انہیں دی جاتی ہیں وہ ایسی دی جاتی ہیں. باقی تو DGISI بنے گا یا DGMI چیف بنے گا, اس پر تو ابصار عالم, متی اللہ جان صاحب, منیب فاروق صاحب تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ کون خاص ہے کون نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے ایک تیسرا نام بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لیفٹیننٹ جنرل دونوں بن جائیں, کور کمانڈر دونوں بن جائیں. باقی کیا ہوتا ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم اس میں اس حد تک نہیں جا سکتے کہ ہم کہیں کہ یار کل کوئی کہے ہم آپ کی طرف وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ ان کا بننا یہ پورے پاکستان پہ افیکٹ کرتا ہے وہ پوزیشن. اس لیے عوام کو پتہ ہو کہ ووٹیج فی الحال آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے, لیکن چیف کے جو ہے نا دونوں خاص ہیں, ابھی سے نہیں, وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ میجر دور سے. اور باقی بلوچستان والوں پر نزلہ زیادہ نکلتا ہے اس پر وہ, لیکن بلوچستان والوں کی طرف سے ایک شعر ہے, عذاب ہیں بے بسی میں یہ طویل عمریں, ٹھیک ہے, بس ایک لمحہ سہی مگر اختیار والا. تو کسی شاعر کا یہ شعر تھا کہ ہمیں وہ طویل عمر نہیں چاہیے جس میں ہم موجودہ زندگی گزار رہے ہوں, ہمیں مختصر لمحہ ہو لیکن اختیار والا ہو. تو بہرحال کیا ہوتا ہے, اور آگے بھی حالات اتنے کوئی بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے, اپروچ ایکسٹریم. سیاسی لوگوں کو جب تک درمیان میں نہیں رکھو گے, راستہ نہیں نکالو گے, حالات ایکسٹریم پر جائیں گے. باقی آپ لوگ فیصلہ ساز ہو, جو فیصلہ کرو آپ لے سکتے ہو, لیکن اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہو, آپ ان کی عزت کریں, وہ آپ کو عزت دیں گے. آپ سخت سٹانس رکھیں گے تو پھر اس حوالے سے جو عسکریت پسند ہے وہ تو چلو افیکٹ ہی ہے, عام لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی جو فیز آ رہا ہے وہ مزید کریٹیکل ہو سکتا ہے. اس میں سیاسی بصیرت والے لوگ کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.